अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज खान की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है गुंडा, सड़क और लड़की। वो अपनी तर्ज का बेमिसाल शातिर था। ज़ाती मफाद के लिए उसने सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। ऐसे शख्स पर काबू पाने के लिए नवाज खान जैसे निडर की ज़रूरत थी। पटना के एक थाने का वाक़या है। दरवाजे के ऐन सामने एक बस रुकी। बस की छत पर मुसाफिरों का सामान रस्से से बंधा हुआ था। बस रुकती कंडक्टर छलांग लगाकर नीचे उतरा। इसके साथ ही चंद मुसाफिर भी जल्दी से नीचे आ गए। मैं अपने कमरे में बैठा चिक के पीछे से ये मंजर देख रहा था। बस से उतरने वालों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। एक शख्स साफ तौर पर जख्मी था और खून उसके सर से बहकर सारे लिबास को रंगीन कर चुका था। कंडक्टर की एक आंख भी नीली हो रही थी। साफ जाहिर था कि बस वालों के साथ कोई गड़बड़ हुई है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर और बस के करीबन 40 मुसाफिर मेरे दरवाजे के सामने जमा हो गए। उनमें एक मुसाफिर किसी अदालत का रजिस्ट्रार था। उसने अपने साथियों की तरफ से बात करते हुए ये इत्तला दी कि थाने से करीबन 2 मील के फासले पर इस बस को लूट लिया गया है। ये वाकया हाईवे पर पेश आया था। नामालूम अफराद ने सब मुसाफिरों की घड़ियां, नकदी और दूसरी कीमती अशिया छीन ली थी और एक मुसाफिर को शदीद जख्मी करने के अलावा एक लड़के को भी अगवा कर लिया था। ये इत्तला मेरे लिए बेहद तशवीशनाक थी। पिछले 1 बरस से मेरे थाने के इलाके में एक भी डाका नहीं पड़ा था और अफसरान इस बात पर मेरी तारीफ भी कर चुके थे। मैंने फौरी तौर पर हेडक्वार्टर फ़ोन करके नाकाबंदी की दरख्वास्त की। इसके बाद बस का तफसीली मुआयना किया और मुसाफिरों के बयान कलमबंद करने शुरू किए। पहले तो मैं यही समझता रहा कि शदीद जख्मी होने वाला शख्स वही है जिसका सर फटा हुआ है और लिबास पर खून के धब्बे, मगर बयानात से पता चला कि वो जख्मी तो अस्पताल में पड़ा है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। रजिस्ट्रार सिंधु ने कहा, इंस्पेक्टर, जालिमों ने उसके पेट में करपान मारी है और राइफल के बट मार मार कर बेचारे की कई हड्डियां तोड़ डाली है। हम उसे सिविल अस्पताल में दाखिल कराने के बाद ही आपकी तरफ आए हैं। एक दूसरे मुसाफिर ने बताया, वो अगवा होने वाले लड़के का बाप या चचा वगैरह है। जब मुसल्ला आदमियों ने लड़के को उठाने की कोशिश की तो वो तड़प कर उनके सामने आ गया। उसने एक शख्स के हाथ से राइफल छीनने की कोशिश की, मगर काली पगड़ी वाले ने, ठहरो, इस तरह कुछ पता नहीं चलेगा, ये वाकया शुरू से बताओ। मैंने मुसाफिर को टोका। रजिस्ट्रार सिंधु ने कहा, मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर। हमारी बस दारानासी से मुजफ्फरपुर के लिए सुबह 6 बजे चली थी। रास्ते में मंदर स्टॉप से वो शख्स अपने लड़के के साथ बस में सवार हुआ। बाप बेटा मुसलमान काश्तकार लगते थे। दोनों ने मेली सी धोतियां पहन रखी थी। लड़के ने एक फटे पुराने कंबल की बुक्कल मार रखी थी। बाप के हाथ में एक गठड़ी थी और लड़के ने 2 मुर्गियां संभाल रखी थी। वो पिछली सीटों पर बैठकर 1.5 घंटे का सफ़र सुकून से कटा। फिर एक जगह से 4-5 मुश्तंडे बस में सवार हो गए। वो लिबास से शहरी लगते थे। बस में बैठते ही उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। उनमें से 1-2 ने पी भी रखी थी। बड़ी वाहियात बातें कर रहे थे। दरमियानी सीटों पर एक पार्सन लेडी बैठी हुई थी। वो बातों बातों में उसे छेड़ने लगे। फिर उनमें से एक लंबा तड़ंगा सिख उठकर ड्राइवर की तरफ चला गया। उसके सर पर काली पगड़ी थी। वो ड्राइवर के पास झुककर कुछ बोलता रहा। हम यही समझे कि वो रास्ता वगैरह पूछ रहा है, मगर फिर अचानक उसने ड्राइवर का गिरबान पकड़ लिया और कृपान उसकी गर्दन पर रख दी। बस लहराने लगी। मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। चंद दलेर आदमियों ने कृपान वाले को रोकना चाहा तो उसके साथियों में से 2 ने पिस्तौल निकाल लिए और सब मुसाफिरों को नंगी गालियां देने लगे।
یہ بیچارہ جس کا سر پھٹا ہوا ہے ایک ڈاکو سے الجھ پڑا۔ بس بیچارے کی کم بختی آ گئی، اس کے سر پر پستول کا دستہ مارا گیا، یہ نیچے گر گیا تو ٹھڈے مار مار کر اسے نیم جان کر دیا گیا۔ ڈرائیور کی گردن پر کرپان رکھی تھی، اسے بس کچے میں اتارنا پڑی۔ درختوں میں جا کر ڈاکو اور شیر ہو گئے۔ انہوں نے تمام مسافروں سے نقدی اور گھڑیاں وغیرہ چھین لی، 2 عورتوں کے کانوں سے بالیاں وغیرہ بھی اتروا لی۔ پھر وہ اس لڑکے کی طرف بڑھے اور اسے ساتھ لے جانے کے لیے کھینچنے لگے۔ وہ لڑکا خوف سے پیلا پڑ گیا۔ اس کے سرپرست نے ان کا ہاتھ روکنا چاہا، انہوں نے اس کے پیٹ میں ٹانگیں ماری اور اٹھا کر پچھلی سیٹوں پر پٹخ دیا۔ پھر کالی پگڑی والے سکھ نے لڑکے کو کندھے پر لادا اور بس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ لڑکے کا سرپرست بھاگ کر پھر سکھ کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ اس کی چیخ و پکار سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ان کی دشمنی نئی نہیں ہے۔ سکھ کے ساتھی لڑکے کے سرپرست کو پیٹنے لگے، مگر اس نے سکھ کی ٹانگیں نہیں چھوڑی اور اس کے ساتھ گھسٹتا بس سے نیچے جا گرا۔ وہ زور زور سے مدد کے لیے بھی پکار رہا تھا۔ کالی پگڑی والے نے خطرناک لہجے میں کہا، چھوڑ دے ٹانگیں، نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ لیکن اس نے سکھ کو نہیں چھوڑا۔ سکھ نے ہاتھ گھمایا اور کرپان بے دریغ اس کی پسلیوں میں گھونپ دی۔ وہ شخص پھر بھی سکھ کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ سکھ کا ایک ساتھی آگے آیا اور اس نے رائفل کو نالی کی طرف سے پکڑ کر لڑکے کے سرپرست کو بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بڑا خوفناک منظر تھا۔ وہ اسے اسی جگہ جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ گولی صرف اس لیے نہیں چلا رہے تھے کہ ارد گرد کھیتوں میں کام کرنے والے ہوشیار نہ ہو جائے۔ ہماری طرف اسلحہ اٹھا ہوا تھا، ہم بالکل بے بس تھے۔ آخر لڑکے کے سرپرست نے بے سدھ ہو کر کالی پگڑی والے سکھ کی ٹانگیں چھوڑ دی اور وہ لوگ بھاگتے ہوئے درختوں میں گم ہو گئے۔ اغوا اور ڈکیتی کی رپورٹ درج کرنے کے بعد میں اس شخص کو دیکھنے ہسپتال روانہ ہوا جس نے اس واردات میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا تھا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ زخمی کی حالت مخدوش ہے اور وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ہنگامی وارڈ میں تھا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی، اسے خون اور گلوکوز لگا ہوا تھا۔ عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ماتھے پر محراب تھا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ شکل و صورت سے شریف اور صلح پسند آدمی نظر آتا تھا۔ معلوم نہیں اس کی دشمنی کس سے اور کیوں پیدا ہوئی تھی۔ بس کے مسافروں میں سے کوئی ایک بھی مجرموں کو پہچان نہیں سکا تھا، نہ ہی وہ مضروب اور اس مغوی لڑکے کو پہچانتے تھے۔ یعنی اس وقت تک سب اندھیرے میں تھے، جب تک زخمی ہوش میں نہ آتا اور کوئی رائے قائم کرنا بے حد مشکل تھا۔ میں نے بڑے ڈاکٹر سے ملاقات کی، اس نے بتایا کہ زخم گہرا ہے، کرپان دائیں پسلیوں کے اندر قریباً 3 انچ تک گئی ہے، پھیپھڑے پر زخم آئے ہیں، اس کے علاوہ رائفل کی ضربوں سے نچلا جبڑا اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگلے 12 گھنٹوں تک مریض کا ہوش میں آنا بہت مشکل ہے اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے ان اشیاء کے بارے میں پوچھا جو زخمی کے لباس سے برآمد ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے معاون کے ساتھ اسپتال کے اسٹور میں بھیج دیا۔ یہاں ایک الماری میں زخمی کا خون آلود دھوتی کرتا اور دیگر اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ دھوتی کرتا بوسیدہ تھا اور اس میں پسینے کی مہک رچی بسی تھی۔ کرتے کی جیب سے بس کے 2 ٹکٹ نکلے تھے، تھوڑی سی نقدی تھی، ایک پنجسورا اور ایک چھوٹا سا جیبی چاقو تھا۔ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی تحویل میں لے لی۔ اس کے بعد ایک فوٹوگرافر کو بلوایا اور زخمی کی 2 تصویریں اتروا لی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں ہسپتال سے واپس تھانے پہنچا۔ تھانے میں زخمی کی گٹھڑی موجود تھی اور وہ مرغیاں بھی تھیں جو مغوی لڑکے کے ہاتھوں سے نکل کر بس میں رہ گئی تھی۔ میرے لیے اہم چیز گٹھڑی تھی۔ میں نے اسے احتیاط سے کھولا۔ اس میں کپڑے تھے، گڑ کی ایک پوٹلی تھی، تھوڑا سا تمباکو اور ستو تھے۔ کپڑوں میں سے 3 جوڑے مردانہ
تھے جن کے بارے میں اندازہ لگایا کہ یہ لڑکے اور اس کے سرپرست کے ہیں، جبکہ 3 جوڑے کسی عورت کے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن گٹھری میں سے لڑکے اور اس کے سرپرست کے نام پتے کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ اب آ جا کے مندر سٹاپ والا سوراخ ہی رہ جاتا تھا۔ باپ بیٹا وہاں سے بس میں سوار ہوئے تھے۔ میں نے اگلے روز صبح سویرے بلال شاہ کو ساتھ لیا اور سرکاری جیپ پر پٹنہ سے مندر سٹاپ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ جگہ شہر سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر تھی۔ جیپ میں ہمارے ساتھ رجسٹرار سندھو بھی تھا۔ یہ بنگالی پٹنہ ہی کا رہنے والا تھا اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا تھا۔ راستے میں سندھو سے مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ میرے پوچھنے پر سندھو نے بتایا کہ لڑکے کی عمر 13-14 سال ہوگی یا ہو سکتا ہے اس سے کچھ کم یا زیادہ ہو۔ اس نے بادامی رنگ کا میلا سا کھیس لپیٹ رکھا تھا، چہرے اور ہاتھوں پر کالک لگی ہوئی تھی۔ لگتا تھا شہر میں موٹر مکینکی کرتا ہے۔ اگر اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا ہوتا اور وہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لیتا تو خاصا خوبصورت نظر آتا۔ تمہارا اپنا کیا اندازہ ہے لڑکے کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ انسپکٹر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی پرانی دشمنی لگتی ہے۔ وہ باپ بیٹے کو سنگین گالیاں دے رہے تھے۔ لڑکا ان سے بہت ڈرا ہوا تھا اور اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، باپ نے کافی دلیری دکھائی۔ وہ آخر وقت تک اغوا کرنے والوں سے لڑتا رہا، مار کھاتا رہا اور چیختا چلاتا بھی رہا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک مشٹنڈے نے کہکا لگایا اور گالی دے کر کہا، تم نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تمہاری کچھ لگتی نے تو بگاڑا ہے نا، کلیجہ چھلنی کر دیا ہے ہمارا۔ سندھو کا بتایا ہوا یہ جملہ خاصا اہم تھا۔ کسی اور نے اپنے بیان میں یہ بات نہیں بتائی تھی، یا شاید بدحواسی میں کسی کو یاد ہی نہ رہا۔ سندھو بولا، ہو سکتا ہے وہ غنڈے کسی عورت کے چکر میں ہوں اور اسے قابو کرنے کے لیے انہوں نے لڑکے کو اغوا کر لیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ لڑکا اس عورت کا بھائی یا بیٹا وغیرہ ہوگا؟ اندازہ تو یہی کہتا ہے جی۔ میرا دھیان ان کپڑوں کی طرف چلا گیا جو زخمی کی گٹھری سے برآمد ہوئے تھے۔ ان میں زنانہ لباس بھی تھے، لیکن کوئی عورت لڑکے اور اس کے سرپرست کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے لڑکے کا سرپرست اور وہ عورت مجرموں کے خوف سے بھاگے تھے، لیکن راستے میں انہوں نے عورت کو کہیں چھپا دیا یا کسی کی پناہ میں دے دیا تھا اور خود مظفر پور کی طرف جا رہے تھے کہ پکڑے گئے۔ بہرحال کئی امکانات ہو سکتے تھے۔ میں جلد از جلد مندر سٹاپ پہنچنا چاہتا تھا۔ اس علاقے کا تھانے دار تیواری سنگھ میرا بڑا گہرا شناسا تھا۔ امید تھی وہ بھرپور تعاون کرے گا۔ ہم دوپہر کے وقت مندر سٹاپ پہنچے اور سیدھے تیواری کے تھانے کا رخ کیا۔ تیواری سنگھ خوش اخلاقی سے ملا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا اور مدد چاہی۔ میں نے اسے زخمی کی وہ تصویریں بھی دکھائی جو ہسپتال میں کھینچی گئی تھی۔ تھانے دار نے اسی وقت ایک ادھیڑ عمر ہندو کوچوان کو قریبی گاؤں سے تھانے بلا بھیجا۔ اس شخص کا نام رام دیا تھا۔ تھانے دار تیواری نے بتایا کہ رام دیا مندر سٹاپ کے تانگا اڈے کا سب سے پرانا کوچوان ہے۔ قریبی دیہات سے جتنے بھی تانگے چھکڑے وغیرہ سٹاپ پر آتے ہیں یہ ان سب کے مالکوں سے واقف ہے، بلکہ ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تیواری نے رام دیا سے کہا کہ وہ سب کوچوانوں کو اڈے پر اکٹھا کرے، ہم 1-2 گھنٹے میں وہاں پہنچ رہے۔ رام دیا نے پریشانی سے پوچھا، خیر تو ہے بابو جی؟ خیر ہی ہے، کوچوانوں سے کچھ سواریوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ سواریاں کل صبح مندر سٹاپ سے مظفر پور جانے والی بس میں سوار ہوئی تھی۔ سواریوں کا حلیہ وغیرہ؟ تیواری نے میری دی ہوئی دونوں تصویریں رام دیا کے سامنے کر دی۔ رام دیا کچھ دیر غور سے تصویریں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ اچانک بولا، بابو جی، اس شخص کے ساتھ ایک گورا چٹا بالک بھی تھا، بادامی رنگ کے کھیس والا۔ اس نے نسواری چپل پہن رکھی تھی۔ ہاں، اور ایک گٹھڑی بھی تھی ان کے پاس۔ بالکل، میں نے انہیں کل اڈے پر دیکھا تھا۔ میرے بیٹے چھوٹو نے ان سے بات بھی کی تھی۔ میرا خیال ہے بابو صاحب، ہمیں سارے کوچوانوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے چھوٹو کو بلا لیتا ہوں، وہی ہم کو ان کے بارے میں بتا دے گا۔
میں رام دیا کی یادداشت پر حیران ہوا۔ وہ تصویریں دیکھ کر اس نے نہ صرف زخمی کو پہچان لیا تھا بلکہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھی لڑکے نے بادامی کھیس اور نسواری چپل پہن رکھی تھی۔ انسپکٹر تیواری کو رام دیا پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس نے اسے بھیجا اور وہ آدھے گھنٹے میں اپنے بیٹے چھوٹو رام کو لے کر تھانے آ گیا۔ چھوٹو رام بھی باپ کی طرح گدرائے ہوئے جسم کا گول مٹول شخص تھا۔ وہ تھانے بلائے جانے سے قطعی پریشان نہیں تھا۔ لگتا تھا انسپکٹر تیواری سے دونوں کوچوانوں کی گاڑی چھنتی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً اسے خبریں لا کر دیتے رہتے۔ چھوٹو رام نے کہا، جناب، وہ باپ بیٹا کسی تانگے یا چھکڑے پر نہیں آئے تھے بلکہ 20 کوس پیدل چل کر ناری پور سے پکی سڑک تک پہنچے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بس کا سمے پوچھا تھا۔ پہلی بس تو صبح 4 بجے نکل چکی تھی۔ وہ جی دوسری بس 8 بجے آئے گی اور دوپہر 1:30 بجے مظفر پور پہنچائے گی۔ وہ دونوں مظفر پور جانا چاہتے تھے، وہاں ان کا کوئی رشتہ دار رہتا تھا۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، خاص طور پر لڑکے کا تو برا حال تھا۔ جوتا اس کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا اور ایڑی زخمی ہو گئی تھی۔ ویسے وہ کچھ عجیب سا لڑکا تھا، چپ چاپ اور سہما ہوا، جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے کوئی لڑکی یا عورت؟ نہیں حضور، وہ میرے سامنے اڈے پر پہنچے تھے اور میرے سامنے ہی لاری میں بیٹھے تھے۔ کرم دین، اشوک اور رمضان علی چکڑا باندھ گواہ ہیں اس بات کے۔ اپنی طویل گفتگو میں چھوٹو رام نے صرف ایک کام کی بات بتائی تھی اور وہ یہ کہ لڑکا اور زخمی آپس میں باپ بیٹا تھے اور ان کا تعلق ناری پور سے تھا۔ ناری پور کسی گاؤں کا نام نہیں تھا بلکہ دارا ناسی کے نواح میں ایک پورا علاقہ تھا جس میں 15-20 گاؤں اور کئی قصبے شامل تھے۔ یہاں پچھلے دنوں ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے تھے اور ان کی خبریں اخباروں کی زینت بنتی رہی تھی۔ کسی ایڈریس کے بغیر مغوی لڑکے کے گاؤں یا قصبے تک پہنچنا مشکل تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہر تھانے میں پولیس کے مخبر ہوتے ہیں اور اگر وہ دل لگا کر کوشش کرے تو گھر سے غائب ہو جانے والے کسی شخص کو ڈھونڈ لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ مگر اس سرکھپائی کی نوبت تو تب آتی جب زخمی کوئی بیان نہ دے سکتا اور مجھے امید تھی کہ وہ بیان دے سکے گا۔ اسی روز میں اور بلال شاہ بندر سٹاپ سے واپس شہر آ گئے۔ اگلے روز میرا سب انسپکٹر سارا دن کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح زخمی سے اس کا نام پتہ پوچھ سکے، مگر ڈاکٹروں نے اسے اپنے مریض تک نہیں جانے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مریض کی حالت اس قابل نہیں۔ رات گئے میں خود اسپتال پہنچا اور انچارج ڈاکٹر سے کیس سن کر زخمی سے بات کرنے کی اجازت لے لی۔ زخمی کے پاس جا کر احساس ہوا کہ ڈاکٹر ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوش تھا، اس کا چہرہ سوج چکا تھا اور سانس آسانی سے نہیں آتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر دل میں آئی کہ اب آیا ہوں تو بات کر ہی لی جائے، اور یہ فیصلہ کر کے میں نے ٹھیک ہی کیا کیونکہ وہ رات زخمی کی آخری رات تھی۔ اگلے روز صبح سویرے وہ جاں بحق ہو گیا۔ میں نے چہرہ اس کے چہرے کے پاس کیا اور کندھے کو ذرا سا ہلا کر کہا، سنو، میں انسپکٹر نواز خان ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہندو غنڈے تمہارے بچے کو اٹھا کر لے گئے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، مگر اس کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم میری بات سن رہے ہو نا؟ اس نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ آنکھیں کھولی اور دھندلائی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، تم حملہ آوروں کے نام بتا سکتے ہو؟ اس کے نیلے پڑے سوجے ہوئے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ میں نے کان اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ کسی کا نام لے رہا تھا، بے پناہ کوشش کے باوجود میں یہ نام نہیں سن سکا۔ تفتیش کرنے والے کے لیے یہ بہت بے بسی کا لمحہ ہوتا ہے۔ مظلوم اس کے سامنے ہوتا ہے، ظالم کا نام مظلوم کے ہونٹوں پر ہوتا ہے، لیکن جسم میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ وہ قانون کی مدد کر سکے۔ صرف 2-3 لفظوں کی بات ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کروڑوں الفاظ بولنے والا شخص اپنی زندگی کے یہ اہم ترین الفاظ ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تحریر سے کام لیا جاتا ہے۔ میرا دھیان بھی اس طرف گیا۔
لیکن ایک تو زخمی کے دونوں ہاتھ پلستروں میں جکڑے ہوئے تھے، دوسرے وہ پڑھا لکھا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجبوری ہی مجبوری تھی۔ پہلے سوال کا جواب حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد میں نے دوسرا سوال کیا، تم ناری پور کے کس گاؤں سے آئے ہو؟ 2-3 بار سوال دہرایا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے لب ایک بار پھر ہلنے لگے۔ میں نے کان پھر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ بار بار ایک مدھم سرگوشی کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا۔ ہر بار جب وہ اپنے گاؤں کا نام بتانے لگتا تھا، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے مل جاتے تھے۔ یہ بڑی باریک سی بات تھی، لیکن اتفاقاً نظر میں آ گئی۔ اس بات کا نظر میں آنا بعد میں میرے لیے مددگار ثابت ہوا۔ ہونٹوں کے ملنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جس گاؤں کا نام لے رہا ہے اس کا پہلا حرف بے، پے یا میم سے شروع ہوتا ہے۔ اردو کے تمام حروف میں سے یہی 3 حرف ہیں جنہیں ادا کرتے ہوئے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنے کے بعد میں نے ایک بار پھر زخمی کی سرگوشیاں سمجھنے کی کوشش کی اور پھر سے ناکام ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ فی الوقت زخمی سے کچھ بھی معلوم کرنا ممکن نہیں۔ میں نے اسے تسلی تشفی کی چند باتیں کی اور کہا کہ وہ بے فکر رہے، اس کا بیٹا جہاں بھی ہے ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، وہ بس جلد سے جلد ٹھیک ہونے کی کوشش کرے۔ اس نے بھرپور کوشش کے ساتھ دوبارہ اپنی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ یہ نظریں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ان نظروں میں آنسو تھے، التجائی تھی، درد کا سمندر تھا اور یہ خاموش گزارش تھی، دیکھو میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، مفلس اور مجبور ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، میری مدد کرو، بے رحم دشمنوں کے خلاف میری مدد کرو۔ زخمی زیادہ دیر میری طرف نہیں دیکھ سکا۔ اس کی ناتواں پلکیں بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی، آنکھیں پھر بند ہو گئی۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھ آیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس نیک صورت شخص کو آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگلے روز صبح سویرے زخمی نے دم توڑ دیا۔ ضروری کارروائی کے بعد اس کی لاش اسپتال کے مردہ خانے میں رکھ دی گئی۔ اب یہ معاملہ قتل کیس بننے کے بعد زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ میں نے فوری طور پر ناری پور جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک سب انسپکٹر کو چارج دینے کے بعد میں نے عملے کے 2 آدمی ساتھ لیے اور پٹنہ سے براستہ غازی پور ناری پور روانہ ہو گیا۔ ناری پور، پٹنہ، بھاگلپور کے علاقے کچھ زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ ان دنوں تو ویسے بھی بنگال میں قحط کی سی کیفیت تھی۔ اس بھوک کا اثر ان علاقوں میں بھی تھا۔ کمزور لوگ، لاغر مویشی، بھوکے ننگے بچے اور خشک زمینیں۔ ناری پور میں مجھے دور تک یہی مناظر نظر آئے۔ مسلمانوں کی حالت زیادہ پتلی تھی۔ ناری پور میں تو جیسے انہیں سانپ سونگھا ہوا تھا۔ بھوک اور غربت کی مار تو پڑ ہی رہی تھی۔ ہندو اکثریت نے بھی ہر طرح سے ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ مسلمان راہگیر ہماری سرکاری جیپ کو سہم کر دیکھتے اور راستے سے فوراً ہٹ جاتے۔ گلیوں، بازاروں اور کھیتوں کھلیانوں میں کہیں مجھے کوئی مسلمان عورت نظر نہیں آئی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ چند ہفتے پہلے ہونے والے ہندو مسلم فساد کے اثرات ابھی بھی یہاں باقی ہیں۔ ہم ایک طویل کچے راستے پر سفر کرنے کے بعد شام 6 بجے ناری پور کے تھانے میں پہنچے۔ یہاں کا انسپکٹر ایک فرما اندام ہندو روپ رائے تھا۔ روپ رائے پر روپ تو نام کو نہیں تھا، بس گوشت ہی گوشت چڑھا ہوا تھا۔ اس بدحال علاقے میں ایسے موٹے تازے شخص کو دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا اس علاقے کی بدحالی اور بھوک کا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ بلال شاہ روپ رائے کو دیکھ کر خوش ہوا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، روپ رائے کھانے پینے کا شوقین لگتا تھا اور ایسے شخص کا مہمان بن کر بلال شاہ کو ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ روپ رائے ہماری آمد پر حیران ہوا، تاہم جب میں نے اس سے مکمل تعارف کرایا اور آمد کی وجہ بیان کی تو اس کی الجھن کم ہو گئی۔ اس نے ہماری آؤ بھگت کی اور تھانے کے 2 صاف ستھرے کمروں میں ہمارے بستر لگا دیے گئے۔ رات ہم چین سے سوئے۔ صرف رجسٹرار سندھو کو مشکل پیش آئی۔ کہیں سے ایک موٹی سی چھپکلی اس کے بستر پر آ گری۔ سندھو نے اسے مار بھگایا، لیکن وہ پھر ہم بستر ہونے کے لیے دوبارہ آ گئی۔ سندھو اور چھپکلی میں 1 گھنٹہ آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ آخر سندھو نے ہار مان لی، دوسرے کمرے میں لیمپ جلا کر بیٹھ گیا اور حدیث کی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔
باقی رات اس نے یہی کتاب پڑھنے میں گزار دی۔ سندھو ایک کھلے ذہن کا شخص تھا، مطالعے کا بہت شوقین تھا اور ہر مذہب و فرقے کی کتابیں ذوق و شوق سے پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں ایسے لوگ کم ہی دیکھنے میں آتے تھے۔ جب بلال شاہ کو پتا چلا کہ رات سندھو صاحب کے بستر پر ایک خاص قسم کی چھپکلی آ گری تھی تو اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ آئندہ 2-3 راتیں جاگ کر ہی گزارے گا۔ صبح سویرے روپ رائے ایک موٹی سی فائل لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، انسپکٹر نواز، میں نے قریباً ساری چوکیوں سے پتہ کر لیا ہے، پچھلے 15-20 روز میں کہیں بھی کسی باپ بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں ہوئی، نہ ہی کسی مخبر نے ایسی اطلاع دی ہے۔ یہاں رپورٹ کرانے کا رواج بہت کم ہے اور گمشدگی وغیرہ کی رپورٹ تو کوئی درج کراتا ہی نہیں ہے، لوگ خود ہی اپنے معاملے نپٹانا چاہتے ہیں یا پھر عاملوں اور تعویذ گننے والوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، انسپکٹر روپ رائے، جب تجھ جیسے پاپی وردی پہن کر بیٹھے ہو تو کون رخ کرے گا تھانوں کا؟ یہ فائل کیسی ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا لانے کو۔ اس میں پورے پٹنہ اور دارا ناسی کے دیہات اور قصبات اور گلیوں کی تفصیل ہے، ناری پور کے دیہات کا بھی ذکر ہے اس میں۔ اتنی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف قریبی دیہات کے نام دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے تھوڑی سی ورق گردانی کی اور ایک صفحہ میرے سامنے کر دیا۔ یہاں انگریزی کے ٹائپ حرف میں دیہات اور قصبوں کے نام لکھے تھے اور اس فہرست میں صرف 2 نام میرے مطلب کے تھے، ایک گاؤں کا نام میلی اور ایک قصبے کا نام باز شاہی تھا۔ میں نے تفتیش کا کام انہی 2 ناموں سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نام میم اور بے سے شروع ہوتے تھے۔ 2 مخبر ان دیہات میں بھیجے گئے۔ صرف 1.5 گھنٹے بعد میں یہ خوش کن اطلاع سن رہا تھا کہ میلی گاؤں میں ایک اہم سراغ ہاتھ آ گیا ہے۔ یہ سراغ ایک دبلے پتلے شخص کی صورت میں تھا۔ اس کا نام حسن دین تھا اور یہ میلی گاؤں میں سبزی فروخت کرتا تھا۔ حسن دین کو 3 سپاہیوں نے یوں دبوچ رکھا تھا جیسے وہ کوئی خطرناک مجرم ہو جو ان کی گرفت سے نکل کر بھاگ جائے گا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اتنے پریشان نہ ہو، کمزور سا بندہ ہے، اسے چھوڑ دے اور ذرا سیدھے کھڑے ہونے کا موقع دے۔ میرے کہنے پر حسن دین کو چھوڑ دیا گیا۔ میرے اشارے پر وہ سمٹایا سا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بوسیدہ کرتے کے نیچے کھلی موری کا پاجامہ پہن رکھا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور زرد تھی۔ سپاہیوں نے بتایا کہ یہ نصر اللہ کا دوست ہے۔ کون نصر اللہ؟ وہی شخص جناب جس کی تصویر آپ نے دکھائی ہے اور جس کا بیٹا اغوا ہوا ہے۔ میرے دل میں امید کی کرن طلوع ہوئی۔ میں نے فالتو آدمیوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور بڑے تحمل کے ساتھ حسن دین سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس نے عاجزی سے کہا، جناب عالی، میرا نصر اللہ سے کوئی یارانہ نہیں تھا، معمولی بول چال تھی۔ محلے داروں نے خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگایا ہے۔ بھلے مانس، اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا یارانہ بھی ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نصر اللہ نے کوئی جرم نہیں کیا، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، اس کے وارثوں کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ حسن دین نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی پریشانی اس بات کا ثبوت تھی کہ نصر اللہ سے اس کی گہری جان پہچان ہے۔ میں نے کہا، حادثے کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں ہے؟ نہیں جناب، کوئی بھی نہیں، جو 1-2 تھے وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ حسن دین کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا، تم نصر اللہ کے پڑوسی ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نصر اللہ یہاں سے کب اور کن حالات میں گیا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ کون تھے؟ جناب عالی، مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں۔ نصر اللہ کہتا تھا کہ مظفر پور میں اس کے کسی رشتہ دار کی شادی ہے، وہاں جا رہا ہے۔ اپنی بیٹی سریا کے ساتھ وہ پچھلے بدھ یہاں سے نکلا تھا، جاتے ہوئے مجھ سے نہیں ملا، اس لیے معلوم نہیں وہ کب روانہ ہوا اور اس کے ساتھ کون تھا۔ اس کا لڑکا بھی تو ساتھ تھا۔ لڑکا؟ جی ہاں۔ حسن دین ہکلا کر چپ ہو گیا۔ وہ صاف طور پر بات چھپا رہا تھا۔ انسپکٹر روپ رائے نے اسے ڈانٹ کر کہا، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کر، جو پوچھا جا رہا ہے صاف صاف بتا۔ میں نے کہا، دیکھو حسن دین، 4 روز پہلے پٹنہ میں نصر اللہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہمیں مجرموں کی تلاش ہے۔ یہ تلاش تبھی کامیاب ہوگی جب تم ہماری مدد کرو گے۔ نصر اللہ کے قتل کا سن کر حسن دین کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتے لرزتے ہونٹوں سے بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں جناب،
میں جو جانتا تھا آپ کو بتا دیا ہے، مجھ پر رحم کرے سرکار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے۔ حسن الدین کی حالت پتلی تھی، میں سمجھ گیا کہ ایسے میں اس سے پوچھ گچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا رائے صاحب، میرا خیال ہے ہمیں خود گاؤں چلنا چاہیے، نصر اللہ کو جاننے والے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، وہاں سے اصل بات کا پتہ چل جائے گا۔ روپ رائے نے حسن الدین کو چند کھٹی میٹھی گالیاں دی اور تھانے سے رخصت کر دیا۔ وہ کمرے سے یوں نکلا جیسے یہاں اسے پھانسی لگائی جانے والی تھی۔ دوپہر کا شہنشاہی کھانا کھانے کے بعد جب بلال شاہ کو کوکی چڑھنے والی تھی، میں نے اس سے کہا کہ ہم بیلی جا رہے ہیں، شام تک آ جائیں گے، فکر مند نہ ہونا۔ کیا کہا؟ کہاں جا رہے؟ میں نے اس کے دائیں کان سے روئی نکالی اور کہا جناب شاہ صاحب، ہم بیلی جا رہے ہیں۔ دراصل اس نے کان میں دوا ڈال کر اوپر سے روئی ٹھوسی ہوئی تھی۔ بایاں کان تو اس کا ویسے ہی عرصے سے کام نہیں کرتا تھا، اسے ایک ہنگامے میں چوٹ لگ گئی تھی اور الٹی سیدھی دوائیں ڈال کر اس نے کان کا بیڑا غرق کر لیا تھا۔ میں نے روئی دوبارہ اس کے کان میں ٹھوسی اور خدا حافظ کہہ کر انسپکٹر روپ رائے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سندھو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ نوجوان آدمی تھا اور خاصا جوشیلا بھی، ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس بدحال علاقے میں ہمارے ساتھ مارے پھرنے کی۔ وہ اپنی گواہی کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ تعاون کر رہا تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار نامی پور کے تھانے سے میلی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کچا تھا، دونوں طرف خستہ حال جھونپڑے اور اجڑے ہوئے کھیت نظر آ رہے تھے۔ مرد و زن اور بچے تھانے دار روپ رائے کو دیکھتے تو جھک جھک کر سلام کرتے۔ راستے میں میں نے ایک گھڑ سوار ASI کو دیکھا، اس نے ایک ملزم کے دونوں ہاتھ رسی میں جکڑ رکھے تھے اور رسی گھوڑے کی زین سے باندھ رکھی تھی۔ ملزم کی جوان سال بیوی 3 بچوں کے ساتھ اپنے مصیبت زدہ شوہر کے پیچھے پیچھے پاؤں گھسیٹتی آ رہی تھی اور منتیں سماجتیں کر رہی تھی کہ اس کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ انسپکٹر روپ رائے کو دیکھ کر ASI نے گھوڑے سے کود کر سیلیوٹ کیا اور رپورٹ دی۔ اس کے بعد دوبارہ سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ عورت کی آہوزاری دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہے خوش رہے، شاد و آباد رہے، ہنستے مسکراتے رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔